अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। आज के मुकालमा के खसूसी शो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद एजाजुल हक साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग और आप मुतअद्दिद बार वफाकी वजीर रह चुके हैं। मोहम्मद एजाजुल हक साहब, मुकालमा में खुश आमदेद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच अलवी साहब। अच्छा, एजाजुल हक साहब, ये हमें इस वक्त एक दहशत गर्दी की लहर का सामना है, खास तौर पर केपी और बलोचिस्तान के अंदर, और इसी सिलसिले में कल कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ और कुछ फैसले किए गए कि इस वक्त मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत ने खवारिज और दहशत गर्दों से आईनी हाथों से निपटने का जो है वो अहद किया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि इस वक्त हमें जिस तरह की सूरत हाल का सामना है, अब जैसे सलामती कमेटी की मीटिंग भी हुई है और इस पर कुछ फैसले आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, तो हम किस तरीके से इस दहशत गर्दी के मामले से निकल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दहशत गर्दी का मामला जो है ये पाकिस्तान 2001 के बाद से जी। मतलब कमो पेश कई मरतबा ये अपने अरूज पे गया और फिर नीचे जवाल पे भी आया। यानी कि बहुत पीक भी हुई इसकी। एक वो ज़माना था जब आपने देखा कि जगह जगह धमाके हो रहे थे और बड़े सीनियर अफसर भी हमारे फौजी जो है जी। उन धमाकों में शहीद हुए, फिर रावलपिंडी के अंदर भी। और बड़े परेड ग्राउंड से लेकर और तमाम जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे वहाँ पे सब जगह पर धमाके हो रहे थे, लेकिन फिर उसको काबू कर लिया गया। जी। अब मसला ये है कि उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे और सजाएं बड़ी सख्त दी गई थी, लेकिन उसके अंदर एक सनसेट क्लॉज डाला गया था कि 2 साल के बाद ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है अपने आप खत्म हो जाएंगे। ठीक। अब मसला ये है कि जहां जहां दहशत गर्दी हो रही है वहां पर सजाएं जो हैं वो सही तरीके से नहीं दी जा रही। पकड़कर फौज रखती है अपने पास। अब एक मफरूजे की बात कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकली। तो मिसिंग पर्संस का एक ववेला जो है जी। वो पूरे मुल्क के अंदर उठा दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स हो गए, जी। ये हो गया। इस वक्त एक हंगामी हालात हैं मुल्क के अंदर। एक इमरजेंसी नाफज है दहशतगर्दी के हवाले से, यानी जी। जो अभी जाफर एक्सप्रेस पे हुआ जी बिल्कुल। और जो एपीएस स्कूल पे हुआ था। जी। जी। इसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। कल की मीटिंग बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी गई, सबको अप टू डेट किया गया और अंदिया जो था, मतलब जो जो इरादा था वो भी बड़ा पुख्ता था और एक बड़ा सोच भी बड़ी पुख्ता थी कि भाई इस मसले को हमने हल करना है। सही। लेकिन पूरी कौम को एक एक पेज पे होना चाहिए। जी बिल्कुल। पहले तो पेज पे नहीं हो सकी क्योंकि आधी जी। अच्छा, ये population क्या जो क्या वजह रही है कि पीटीआई ने पहले कहा फिर शिरकत नहीं की, फिर इसी तरह महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल, अलामा राजा नासिर अब्बास वगैरह इन्होंने शिरकत नहीं की, हालांकि पहले कह रहे थे करेंगे। वजह क्या हुई, क्या समझते हैं आप? देखिए, वजह कोई भी नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एक अच्छे मोड़ पर जाकर ना, तो बजाय उस मोड़ को क्रॉस करने के ये वापस मुड़ जाते हैं। ये समझते हैं कि आगे जो रास्ता है वो हमवार नहीं है जी। और वहां ये गलती कर जाते हैं हमेशा। यानी जब भी इनसे कोई डायलॉग शुरू होता है, कोई बातचीत शुरू होती है, ये हमेशा एक पीक तक उसको ले जाते हैं और फिर यू टर्न करके धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। जी। तो और ये मतलब अपना ही पैर पर अपनी कुल्हाड़ी जो है वो मारते हैं ये। जी। और अच्छा। इन्होंने कल बहुत गलती जी। की। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा जेस्चर देने की, जी। पूरी कौम को दिखाने की कि हम अपनी फौज के पीछे खड़े हुए हैं जी। और ये जो दहशतगर्दी है इसके जी बिल्कुल खिलाफ हम। सही, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अपोजिशन ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया कर दी है कि क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ तो पूरी कौम जो है वो बैक ज़बान है और मुकम्मल तौर पर उसके खिलाफ जो है वो कल फैसले किए गए कि दहशतगर्दी को निपटने के लिए आईनी हाथों से जो है वो निपटा जाएगा। अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि ये जिस वक्त दहशतगर्दी की पाकिस्तान में लहर है, इसके ताने बाने सारे जो है अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं और पिछले दिनों उनके एक कमांडर पकड़ा गया, उनके एक गवर्नर का बेटा पकड़ा गया, फिर जो वहां से असला आता है अफगानिस्तान से, जो बेसिकली अमरीकी असला है, वो यहाँ पकड़ा जाता है या सरहदों पे रोक लिया जाता है। तो इसमें तो अब कोई शक शुबा नहीं रह गया कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और वहां पर अफगानिस्तान में अड्डे भी हैं जहां से खवारियों को सपोर्ट होती है। तो अब हम इस वक्त, आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान को एक दोस्त मुल्क समझे या दुश्मन मुल्क समझे? देखिए, पड़ोसी जो है आपके और जो
آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے چل رہے تھے, آپ کا ایک بڑا انویسٹمنٹ ہے جی افغانستان. جی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جتنی دہشت گردی کی لہر پاکستان میں آئی ہے اور ہماری اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے وہ دہشت گردی کی لہر آئی ہے پاکستان میں, لیکن پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس میں کوئی جہاد شک افغانستان. نہیں. ہم نے, اور وہ زمانہ تھا کہ ہر مورچے کے اندر پاکستان کے سپہ سالار اس وقت کے جنرل ضیاء الحق شہید, ان کی تصویریں لگی ہوتی تھیں جی بالکل. اور ان کو عقیدت کی جگہ وہ سمجھتے تھے. جی تو پھر کیا وجہ ہوئی اس نیج میں پہنچ گئے کہ اب ہم افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے خراب ہو گئے. جی تو اگر ہم ابھی کو بھی اپنا دشمن سمجھیں گے, ہم ہندوستان کو بھی اپنا دشمن سمجھیں گے, اور دونوں جگہ سے ہمارے خلاف یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, اس میں زیادہ جو ملوث ہے وہ ہندوستان ہے, جی نام بشک کیونکہ اڈے ہے وہ افغانستان کے اندر ہے, جی اور کچھ یہ دہشت گرد جو ہے بلوچستان کے اندر, ان کا جو ٹھکانے ہیں وہ ایران کے اندر بھی ہیں. جی میں نہیں کہہ رہا کہ ایران حکومت اس کے اندر ملوث ہے, جی لیکن وہ کاروائی نہیں کر رہی جو ان کو کرنی چاہیے ان کرنی کے خلاف. چاہیے بالکل. تو بات یہ کہ یہ ساری کاروائیاں جو بڑھ رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ قوم جو ہے وہ یکجا نہیں ہے, ان کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے. جی غربت بہت ہے ملک کے اندر جی اور وہاں لوگوں کو ہائپ کیا جاتا ہے. صحیح. دوسری بات یہ جو میں کہتا ہوں, جو مین بات ہے جی وہ یہ ہے کہ جب تک سزا اور جزا کا مسئلہ ہم حل نہیں کریں گے, صحیح. جب تک پوری قوم اس طرح کہ جی ہم دہشت گردی میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, نہیں. جس چیز کے لیے ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے وہاں پہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے. ہونے چاہیے. ہمارے جج بڑے کمزور ہیں, وہ یہ تھریٹ نہیں, صحیح. وہ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں. یعنی یہ جو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کنوکشن کا ریٹ جو ہے 4% سے بھی کم ہے. جی بالکل. آپ پکڑ رہے ہیں, اگر ان کو آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں, مسنگ پرسن ہے, جی سزا تو آپ دے نہیں سکتے, اور اگر آپ ان کو عدالتوں میں پیش کر رہے ہیں تو وہاں سے چھوٹ جاتے ہیں. وہاں سے بھی ریلیف مل جاتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے ملزمان تو تب تک یہ معاملہ صحیح. اچھا, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو ری وزٹ کرنا چاہیے؟ کن کن لیولز کے اوپر, سیاسی طور پہ, سفارتی طور پہ, کس طریقے سے ہم ان کو اس طریقے سے افیکٹولی انگیج کریں افغانستان کو کہ ہمارا جو مسئلہ ہے ادھر سے دہشت گردی کا جو اس کے قابو پایا جا سکے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسے بیچ میں معاملات آئے کہ وہاں سے کوئی تھوڑی دہشت گردی ہوئی یہاں پر. جی لیکن مجھے یاد ہے 2023 میں ایک طالبان کا وفد پاکستان آیا تھا اور مجھ سے ان کی بڑی لمبی میٹنگ ہوئی تھی کہ میرے چچا کے افسوس کے لیے آئے تھے. وہ جی ان میں سے ابھی کچھ وزراء ہیں, کچھ ان کے سفیر بھی ہیں. تو پہلی بات جو انہوں نے کی تھی کہ حکومت کو یہ کنوے کریں, ابھی تک امریکہ وہاں سے نکلا نہیں تھا. یہ جون 2023 کی بات ہے, جبکہ امریکہ اگست میں, میرے خیال میں 31 اگست کو وہاں سے جو انخلا ہوا ہے یا 1 اگست کو ہوا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری سرزمین جو ہے کبھی بھی ٹی ٹی پی یا کسی اور دہشت گرد کو ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے جی پاکستان کے خلاف. لیکن پھر کچھ ان کے اپنی مصروفیات کی وجہ سے ایک آدھا وہاں سے انسیڈنٹ ہو گیا پاکستان کے اندر. تو جب وہ ابھی بہت مشکل میں تھے تو ہم نے بہت سے یہاں سے, یعنی اس میں کوئی بات نہیں, جو میری سوچ ہے, میری رائے ہے, میں وہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے بہت سے آدمیوں کو پھر یہاں سے فوری طور پر بھیج دیا, کوئی تقریباً 7-8 لاکھ لوگوں کو. اور جب وہ ابھی سنبھلے بھی نہیں تھے اور ابھی مطلب امریکہ وہاں سے گیا تھا اور حکومت بن رہی تھی, تو اتنا بڑا بوجھ ان کو یہ بھی اٹھانا پڑ گیا. تو اس کے بعد سے دیکھیں, ایک پہلے ایک حکومت آئی جس میں کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے, اب حکومت آئی ہے جس میں کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں. تو اتنے عرصے میں ایک بھی دورہ جو ہے ہمارے وزیر خارجہ کا جو ہے افغانستان کا نہیں ہوا. جی. تو اس کی ہاں کیا کوئی اور وجوہات ہیں کہ ہماری حکومت دلچسپی نہیں لے رہی, یا وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ادھر سے کوئی آنا جانا افغانستان کے ساتھ نہیں ہے, حالانکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں یہ کہ بھائی وہاں سے کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ اس کو کنٹرول کرنا اگر اتنا آسان ہوتا تو جو پاکستان کے اندر 5,000 لوگ یا 10,000 لوگ یہاں پھر رہے ہیں جو قبائلی علاقوں کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں یا وہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم ان کو کنٹرول کر لیتے. تو اس طرح افغانستان کی بس میں ایک دم نہیں تھا کہ آپ سارے تنظیموں کو وہاں سے جو ان کے ساتھ چلتی ہیں یا نہیں چلتی رہی
کہ ان کو ایک دم کہیں جی یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں. یہ آہستہ بدتریج ہونا تھا. لیکن یہ تو بات اس چیت میں بند کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات مزید خراب نہیں ہو رہے؟ ہمیں تو رابطہ زیادہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے وہاں پہ اثر رسوخ بڑھ جائے. یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے, گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونی چاہیے, پرائیویٹ لیول پہ بھی ہونی چاہیے. جن لوگوں کے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذکر کیا کہ وہ جی وہاں گئے اور انہوں نے بات چیت کی اور اس سے اچھے بڑے نتائج آئے, لیکن پھر فالو اپ نہیں ہوا کیونکہ مولانا صاحب الیکشنز کی وجہ سے حکومت سے ناراض ہو گئے تھے. صحیح تو اس معاملے میں اپنے سے بالاتر ہو کر صحیح. یہ اگر میں کریں گے تو کہیں بھی نہیں ہم پہنچیں گے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے سے بالاتر ہو کر ملک اور قوم کی خاطر سوچیں, جی اور بالکل. اس مسئلے کا ہر مسئلے کا حل جتنا جی بھی آپ لڑ لیں آخر میں ڈائیلاگ سے ہی ہوتا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے تو ہیں. آپ جی کو بیٹھنا پڑے گا, جی اور بہتر یہ ہے اس میں کچھ ہم بھی کردار ادا کر سکتے ہیں, کچھ اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جن جی کے وہاں ٹھیک پہ ہے. تعلقات ہیں, ایک عزت ہے, جی ایک محبت تعلق جی ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا سر, ایک اور سوال ہے کہ 31 مارچ تک جو ہے وہ افغانیوں کے انخلاء کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ غیر قانونی طور پہ جو مقیم یہاں افغانی ہیں, تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ 31 مارچ تک یہ انخلاء ہو سکے گا یا افغانیوں کو ہمیں ملک بدر کرنا پڑے گا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں کچھ تو چلے گئے ہیں, کچھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ لیگلی یہاں پہ نہیں ٹھہرے ہوئے ان کو تو جانا چاہیے واپس. صحیح صحیح. اور جو لیگلی ٹھہرے ہوئے ہیں یا ان کے پاس پاس ہے یا سرٹیفکیٹ ہیں یا پرمیشنز ہیں, تو ان کو بھی بتدریج آہستہ آہستہ واپس بھیجیں. بھیجیں. لیکن دیکھیں جو انلیگل ٹھہرے ہوئے یہاں پہ, ان کو تو نہیں یہاں پہ دیکھیں نا ہمارا روزگار متاثر ہوتا ہے, ہمارے مطلب جو مزدور ہیں جی وہ متاثر ہوتے ہیں, جو وہ صحیح. لوگ اچھے کام کرنے والے لوگ جی ہیں, محنت کرنے والے لوگ ہیں, محنت کش. تو جی ہمارے لوگ لے لیتے ہیں. اور پھر کچھ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ دہشت گردی کے جو وقوع ہوئے ہیں یہاں پہ, ان کے اندر بھی کوئی ایسے لوگ بس ہیں جو افغانستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور جی یہاں ٹھہرے بالکل ہوئے ہیں. پکڑے گئے ہیں یہاں سے. اس وجہ سے بھی میرے خیال میں یہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کر کے جی. ان کو واپس بھیجنا چاہیے. اچھا اجاز الحق صاحب, یہ بلوچستان میں معاملہ ہے, اس کے کیا اسباب ہیں؟ اور بی ایل اے اس وقت کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے, کہا جاتا ہے کہ بھارت اس کے پیچھے ہے اور اس کی وہ پوری پش پناہی کر رہا ہے. تو بلوچستان میں اس دہشت گردی کے معاملے سے نمٹنے کے لیے کیا ہمیں چیزیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ انسرجنسی نہیں ہوئی ہے 1970 کے اوائل میں, جی یعنی 1971 تو ملک 2 لاکھ ہو گیا. جی 73 سے پھر یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت آئی جی پاکستان, تو وہ ایک بلوچستان کا آپریشن ہوا تھا. صحیح. اور پرو ریٹا بیسس پہ جو کہ ہماری جتنی فوج اس وقت تھی آج کے مناسبت سے, جی جتنی آج فوج وہاں پہ ملوث ہے قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان کے اندر, جی اسی تناسب سے, کیونکہ فوج چھوٹی تھی اس وقت, اسی تناسب سے وہاں گئی تھی. اور ایک وہاں پر بھی بہت بڑی ایک ماجرائی جی ہو رہی تھی. پھر جب مارشل لاء لگا اس ملک کے اندر تو ان کو ایک ایمنسٹی ڈکلیئر کی گئی, بہت سے لوگوں کو واپس لایا گیا جی جو کہ بیرون ملک بیٹھ کر دہشت گردی کر رہے تھے یا اسلحہ بھجوا رہے تھے پاکستان, جس پہ لوگ اب تنقید کرتے ہیں جی کہ بھئی کیوں ان کو بلایا گیا. تو اس وقت واپس جب بلایا گیا تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ یہاں پر اگر رہنا ہے تو آپ ایک پاکستانی شہری بن کے رہیں گے, اور اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو آپ کو سزا بھی ملے گی. جی ٹھیک تو ہے. پھر 11 سال ملک شہید کی حکومت تھی, اس دوران بلوچستان سے زیادہ پرامن کوئی علاقہ نہیں تھا. یہ بلوچی خود بھی اس بات کو مانتے ہیں صحیح. کہ اس دوران ڈیولپمنٹ بھی ہوئی, جی کیونکہ جو کہا گیا گورننس کے ایشوز کو اٹھایا گیا, جو کہا گیا کہ یہ گورننس کے گیپ ہیں جی جس کی وجہ سے فوج پرائیویٹ معاملات میں حکومتی معاملات داخلت کرنی پڑتی ہے. جی تو وہاں پہ جب امن و امان ہو گیا تو پھر دیکھیں نا, پھر اس کے بعد 11 سال تک بلوچستان کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. صحیح. یہ تو پھر جو ہوئی جب آپ نے بگٹی کا وہ کیا, جہاں باغ ہوئے وہ جی بگٹی صاحب, اور اس کے بعد سے پھر یہ انسرجنسی دوبارہ شروع ہوئی ہے. جی اسی بات ہے کہ جب بھی کوئی ویکیوم کریٹ ہوگا کہیں بھی ہوگا, جی اس کو ہمیشہ دشمن فل کرنے کی کوشش کرے گا. جی ٹھیک ہے. افغانستان کے اندر بھی
ہماری مطلب معذرائی کی وجہ سے یا لا تعلقی کی وجہ سے ہندوستان وہاں پر جی ٹھیک پوری ہے، طرح اب جی جما ٹھیک رہا ہے۔ ہے. اچھا، اسی یہ طرح بلوچستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں محرومیاں ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ گلہ شکوہ بہت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کو اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور اسی دوران وہاں پہ آپ نے دیکھا گوادر کا بھی اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ کیا گیا. تو یہ محرومیوں کی بات کی جاتی ہے، یہ کیا ان کے گلے شکوے درست ہیں؟ دیکھیں محرومیاں ضرور ہیں. محرومیاں آبادی دیکھیں نا کتنی ہے وہاں کی. مطلب اتنا بڑا پاکستان کی سب سے زیادہ زمین وہاں پر ہے جی بالکل. اور آبادی سب ہے وہاں پہ. جی جی. آبادی کے لحاظ سے پیسہ وہاں دیا گیا وہ لگا نہیں وہاں پہ. صحیح. وہ لوگوں کی جیبوں میں، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز تھے، سردار تھے، چاہے وہ حکومتیں تھیں وہاں کی. مطلب ڈیولپمنٹ تو کرتے رہے لیکن پیسہ جو ہے جیبوں میں ڈالتے رہے. صحیح. تو وہ پیسہ پہنچا نہیں. جی ٹھیک اور ہے. یہی وہ گیپ پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر لوگ اس بات کو برا مناتے ہیں کہ فوجی جب حکومتیں ہیں تو لوکل باڈیز بھی بن جاتے ہیں جی اور لوکل باڈیز کے الیکشن ہو جاتے ہیں. جی. ان کے ذریعے عام آدمی جو ہے وہ رسائی بھی ہو جاتی ہے اور ان کے لیے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عام آدمی تک پہنچ بھی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. جب یہ ہمارے لوگ آتے ہیں جی وہاں پر جو ہے پارٹی جو ہے وہ پیسہ بنانے کے چکر میں جی. جو ڈیولپمنٹ کے وہ ہاں بجائے جی، کام لگانے کے ہوتے ہیں اس پہ جیبوں توجہ نہیں دی جاتی. اچھا اجازت لاکھ صاحب، 1 سال مکمل ہو گیا ہے موجودہ حکومت کو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی سطح پہ حکومت نے معیشت کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات میں کتنے اچھے اقدامات کیے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ ٹھیک ڈگر پہ جا رہی ہے؟ دیکھیں حالات جب حکومت آئی تھی تو بہت زیادہ خراب تھے اس وقت. جی مطلب خراب بھی اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو ہٹایا گیا، جی. اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے اور جب رجیم چینج ہوا تو ایک بہت زیادہ اس کا بیک لیش آیا. صحیح. اس بیک لیش سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی وہ ہماری اکانومی ہوئی اکانومی تھی. اور IMF کے محروم منت وہ اقدام کرنے پڑے جو کہ ناپسندیدہ تھے عوام کے لیے. جی. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. صحیح. اس پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے معاذرائی کے اور کالیں دینے کے جی. وہ بھی مین دھارے کے اندر آ کر پاکستان کی جو بہتری ہے اس کے لیے کام کرے. خاص طور پہ دہشت گردی اور اکانومی کے خلاف چند ایک ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ ایک پیج پہ تمام جماعتوں کو ہونا چاہیے تاکہ ہونا ایک چاہیے. اچھا. بالکل. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطے ایسے ہو سکتے ہیں کہ دوبارہ پی ٹی آئی قومی ادارے میں آ جائے؟ اس پہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا نا جب بھی کوئی اچھا اقدام آتا ہے، کوئی اچھا موڑ آتا ہے جی تو وہاں سے موڑ سے آگے لے جانے کے یو ٹرن لے کے واپس چلے جاتے ہیں. جی. اور یہ ان کی بڑی ہے. کئی موقع آئے اس قسم کے. 25 مئی سے لے کر جو کہ 2023 میں جب پہلی لانگ مارچ تھی اس وقت بات چیت شروع ہونے لگی. جی. اکتوبر اب 2024 میں جب لانگ مارچ ہونے لگی تب بھی بات چیت شروع ہوئی. صحیح. اب جب کہ اسپیکر نے کمیٹی بنائی جی. اس میں گفتگو شروع، اور اب جب موقع تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ سب کے ساتھ کھڑے ہوتے دہشت گردی کے خلاف جی. تو موقع ان کو ملا یہ تو یہاں سے بھی وہ چلے گئے. صحیح. کمیٹی کے اندر چلے گئے. دو موقع ملے ان کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا اور بجائے کوآپریٹ کرنے کے اور ملک کی بہتری کے لیے کرنے کے وہ معاذرائی کی کوشش کی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا جی. کہ ایک بھی ان کی اب مؤثر نہیں. جی. اچھا، ایک تو جو یہ مذاکرات کا موقع کسی طریقے سے گنوا دیا گیا، 3 راؤنڈ ہوئے، چوتھے راؤنڈ میں نہیں آئے، پی ٹی آئی نے کوئٹ کر گئے. اب آگے کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوبارہ مذاکرات یا کوئی ایسے رابطے جو ہے پی ٹی آئی سے ہوں تاکہ یہ جو ایک سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں کوئی کمی واقع ہو سکے؟ دیکھیں یہ خان صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ اپنی پولیٹیکل جو ہے پاپولیرٹی جس کو وہ کنورٹ نہیں کر سک رہے اس پہ انحصار کر کے مشکل ڈالنی ہے اپنے لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی ایک سٹیٹس مین بن کے دیوار کے پرلی طرف دیکھنے کی کوشش کریں کہ ملک کی بہتری کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ مجھے بھی موقع ملے اور میری جماعت کو بھی آئندہ موقع ملے.
تو یہ چوائس ہے ان کی. جس دن وہ یہ چوائس بناتی ہے میرا خیال ہے کہ بات چیت بھی چل سکے گی اور معاملات بھی آگے چل سکیں. اچھا جیسے یہ کل واقعہ ہوا کہ پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی میں جا رہی تھی, اس کے بعد پھر جیل کے اندر سے پھر پیغام آ گیا کہ نہیں جانا, تو یہ اتنے مربوط رابطے جو بانی چیئرمین کے جیل کے اندر سے کیسے ہو سکتے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ پیغام تو ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں. جی اب فیصلہ انہوں نے پہلے کر لیا, جی پھر رات کو فیصلہ کیا کہ نہیں جی اب ہمیں ہماری ملاقات کرائیں, تو اس وقت تو نہ ملاقات ہو سکتی تھی جی بلکہ ایک بن سکتا تھا جی کہ جی میٹنگ مؤخر ہو گئی ہے یا میٹنگ ڈیلے ہو گئی ہے, تو میٹنگ تو ڈیلے نہیں ہو سکتی تھی. جی جی تو خیال ہے کہ یہ غلطی تھی ان کی. ہوں جو بھی ان کے ہمدرد ہیں, جو بھی ان کے ساتھی ہیں, جو ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں, جی وہ سب سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جا کر شامل ہونا چاہیے تھا جی اس میٹنگ کے. جی. اچھا اجازت لاکھ صاحب, یہ اس وقت جو معاملہ چلا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ درمیان ٹھن جاتی ہے, پھر کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں. اب یہ پچھلے ہفتے میں پھر گورنر ہاؤس لاہور کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بہتر کیا جائے, ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں تو یہ کس طرف کو جا رہے ہیں, یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں, لازمی بات ہے کہ وہ اقتدار میں ہیں بھی اور اپنے آپ کو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں, صحیح. لیکن وہ تاثر ان کا جا نہیں رہا, ظاہر ہو رہا ہے. جی یعنی کہ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ پیپل پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہوں کیونکہ ساری آئینی پوزیشن جو ہیں, جی جو پوزیشن ہے ساری پیپل پارٹی کے پاس. صحیح. وہ وزیر سے تو چیئرمین بڑا ہے نا, جی جی اور وزیر بننے سے صدر بڑا ہے, جی تو صدر بھی ان کے پاس ہے, گورنر بھی ان کے پاس ہیں, جی اور ان کے گورنر ہیں جہاں ان کی سیٹیں کوئی نہیں ہیں. صحیح صحیح یعنی صحیح. خیبر پختونخوا کا کیا ہے پیپل پارٹی کا, کچھ بھی نہیں ہاں لیکن گورنر ہے. ہے, گورنر ان کا ہے. جی اسی طرح پنجاب میں بھی پیپل پارٹی کا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اکا دکا سیٹیں جو ہیں. ہاں لیکن گورنر ان کا بیٹھا ہوا ہے. اچھا گورنر اجازت لاکھ صاحب, اس وقت جو معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے ایک جو 16ویں قومی اسمبلی کے 1 سال مکمل ہوا ہے, ریکارڈ بل پاس ہوئے ہیں. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی کارکردگی ہے, لیکن اگر دوسری طرف اس کو دیکھا جائے تو جمہوری روایات کے خلاف آنن فانن بل آتا ہے, راتوں رات پاس ہو کے صبح صدر صاحب اس کے اوپر دستخط کر دیتے ہیں. تو ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری روایات کے خلاف ہے. اگر بل پاس ہوتا ہے, آپ خود سمجھتے ہیں, بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں آپ, کہ بل کو پاس ہونے سے پہلے جو ایک مجوزہ طریقہ کار ہے اس کے اوپر بحث اور پھر کمیٹی کو جانا, سب سٹیک ہولڈر کو اس کے اندر شامل رکھنا, تو موجودہ حکومت اس سارے جو پروسیجر ہے اس کو بائی پاس کر کے آنن فانن بل پاس کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح جمہوری روایات کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ دیکھیے, کوئی ایسا بل تو میرا خیال ہے کہ نہیں آیا جس میں کہ کہا جا سکے. جیسے سوائے 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کہا جاتا ہے, ابھی خود بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ یہ کمپرومائزڈ ہے, تو اس کے اوپر کوسچن کیا جاتا ہے کہ آنن فانن آئی پاس کر دی گئی. دیکھیں, 26ویں آئینی ترمیم جو تھی اس میں کس کی آنیاں جانیاں دیکھی آپ نے سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ ہاں, انہی مجھے کی ہے جو اب اس کو کمپرومائز قرار دے رہے ہیں. پھر مطلب یہ بات کرنے کی کیا فضول بات ہے نا یہ. اور میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جتنی اکوموڈیشن ہوئی ہے, جتنی بحث ہوئی ہے, جتنا مجوزہ جو تھا حکومت کا اس کو رد کر کے پی ٹی آئی کا اور جو جماعت علماء اسلام جی مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, جی ان کا مسئلہ جو ہے وہ قبول کیا گیا. جی اس سے زیادہ اور کیا نان کمپرومائزنگ ایکٹ ہو سکتا ہے, مجھے بتائیں. جی اور بلاول صاحب تھے, وہ سب سے زیادہ پھرتی میں تھے, یعنی کہ آنیاں جانیاں ان کی دیکھتے آپ رات کے 2 بجے, رات کے 3 بجے, یا یہ ایکٹیو تھے یا پی ٹی آئی ایکٹیو تھی. تو پھر کوئی ہاتھ تو نہیں ہو گیا بلاول زرداری کے ساتھ, کیونکہ اس وقت تو بہت ایکٹیو تھے, آپ کمپرومائز کہہ رہے ہیں, کوئی وعدہ تو نہیں کیا گیا تھا بلاول بھٹو کے ساتھ اس طرح کے ترمیم پاس ہوگی بعد میں کچھ ہوگا؟ نہیں, وہ اس وقت شاید ان کی اپنی کوئی امیدیں بہت زیادہ تھی کہ بھئی شاید مجھے اسی اسمبلی کے اندر سے وزیر اعظم بنا دیا جائے, یا کوئی اس قسم کی سوچ ہوگی میرا خیال میں. یہ بات تو کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, جی پیپلز پارٹی کہ مطلب اس قسم کا ہے, ان کے ارادے ہیں صحیح. یا خواہش. تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو
یہ موجودہ اسمبلی سے یہ تبدیلی نہیں آ سکتی، میں سمجھتا ہوں. صحیح صحیح. اچھا اجاز الحق صاحب، تھوڑا سا معاشی معاملات کی طرف آتے ہیں. اس وقت پاکستانی حکومت قرض پہ قرض لے جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہماری ساری جو اکانومی ہے وہ آئی ایم ایف پہ اور دیگر قرضوں کے اوپر ہے. تو یہ ہم کب تک قرض لیتے رہیں گے؟ ہماری اپنی اکانومی، ہماری اپنی انڈسٹری، ہماری اپنی ایکسپورٹ جو ہے اس کو بحال کرنے کی طرف کوئی پازیٹیو سٹیپس نہیں لیے جا رہے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس طرف بھی اقدامات کرے گی کہ ہماری اپنی اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہو اور ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اکانومی کی ڈیولپ کر لیں؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ ایک اندرونی کنسنسس کی ضرورت ہے. صحیح. اندرونی طور پر یہ جو پولرائزیشن ہے جی. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور دیکھیں نا، باہر جب آپ تاثر صحیح دیں گے، جی. اگر یہاں آرڈر ٹھیک نہیں ہوگا جی. تو کون آئے گا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے؟ صحیح. صحیح. تو ان چیزوں کے اوپر ہم ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جی. اور یہ نہیں دیکھتے کہ جی ملک کو، جس ملک کے اندر بھی ہو، جی. یعنی فگرز دی گئی ہیں کہ امریکہ میں کتنے مسنگ پرسنز ہیں، برطانیہ میں کتنے ہیں، یورپ میں کتنے ہیں، ہندوستان میں کتنے ہیں. لیکن ہمارے ہاں 2000 لوگوں کو اس طرح بنایا گیا جس طرح زیادہ تر ان میں سے مسنگ پرسن جو ہیں وہ جا کے یا ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہوئے ہوئے صحیح. یا افغانستان جا کر بیٹھے ہوئے. جی. لیکن یہاں پر ایک وبیلا جو ہے وہ اس قسم کا مچایا جاتا ہے اور پھر دہشت گردی جی. کے بہانے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ ہمارے جو ٹیٹ فار ٹیٹ پالیسی تھی جی. وہ ہم نے کر دی ہے. تو ہمارے دشمنوں کو بھی یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس کو ریوائو بھی ہو سکتی ہے. جی. ٹھیک ہے. ایک جب کہ ہم ان کی دم پہ پاؤں رکھتے تھے، لیکن اب ہم نے کیونکہ ایک اچھے انداز میں یہ جو انسرجنسیز ہیں ان کو جی. ختم کوشش کی ہے. جی. تو دشمنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پاکستان کو کی طرف تاکہ دیکھیں اور ملک کا امیج بہتر ہو سکے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا اجاز الحق صاحب، ایس آئی ایف سی بھی اپنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے جو کردار ہے وہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک سال میں کیسا رہا؟ دیکھیے، ایس آئی ایف سی ایک اچھا ادارہ ہے اور میرا خیال ہے کہ کمفرٹ دینے کے لیے بیرونی انویسٹمنٹس کو، جی. خاص طور پہ جہاں پہ ان کی توجہ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر بیلاروس سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے کافی بزنس مین آئے ہیں پاکستان، اور ایس آئی ایف سی جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہی ہے اور ان کو یہ خاص طور پر ایگریکلچر کے حوالے سے دیگر معاملات. لیکن بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ اور ایس آئی ایف کو ایک ہونا چاہیے. صحیح. اس طرح سے انویسٹمنٹ کے جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے، جی. چاہے وہ بالکل. ان کو ایک چھتری کے نیچے لانا چاہیے اور ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے کہ جو پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہا ہے جی. جی. اس کو 30 جگہ سے این او سی نہ لینے پڑے، صحیح. اس کو ایک جا کر اور سارے معاملات اپنے طے ہاں جی، کرنے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان بہت اوور ریگولیٹڈ ملک ہے. یہاں پہ اگر کوئی بیرونی سرمایہ کار آ جائے بلکہ اپنا ملکی سرمایہ کار تو وہ پھنس جاتا ہے. اچھا سر، یہ جو آئی پی پی کا مسئلہ ہے ہماری اکانومی کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ان آئی پی پیز سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے اور آئی پی پیز کے رہتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی سنبھل سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے ہے. ہر بندہ اپنے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جی ہم نے یہ لگوائے، لیکن یہ پتا تھا کہ ملک کو جو ہے ہم کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جیبیں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی. جتنی کرپشن ان آئی بی پیز کے اندر ہوئی ہے، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی اور معاملات کے اندر نہیں ہوئی. اور جہاں پہ لگانے چاہیے تھے، یعنی کہ ونڈ کے، ہائیڈل کے پروجیکٹس لگائے گئے، اور جہاں پر سب سے ایزی پیسہ بنتا تھا وہ رینٹل لگا لیے، رینٹل اور ڈیزل سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. لگا لیے. جی. تو اس پہ اب جا کر ان لوگوں جنہوں نے انویسٹ کیا، اب ان کو جو ہے تنگ کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیں کہ کون اس کے پیچھے تھی، کون سی حکومتیں تھیں. تک ان کا حساب نہیں ہوگا. وہ غریب لوگ لا کے انویسٹ کیا، چاہے پیسے ہی بنائے ہوئے، جی. انویسٹمنٹ تو لے کر آئے نا پاکستان کے اندر. صحیح. اور انہوں نے پتہ نہیں جتنی جگہ کھلایا پلایا بھی ہوگا. تو جو آپ ریگولیٹڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہے ڈی ریگولیٹڈ ہے. صحیح. اگر ریگولیٹڈ ہو تو وہ 32 جگہ سے این او سی نہ لینا پڑے آپ. جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ریگولیٹڈ ہے، ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. ون ونڈو. اور آئی پی پیز کے لیے
تو اب 5-6 تو انہوں نے کوئی بند کر دی ہیں جی بالکل، اور کچھ ان کو ری شیڈول کر رہے ہیں. جی ری شیڈول کر رہے ہیں, کچھ معاملات کر رہے ہیں, طے کر رہے ہیں. جی تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں نا 45,000 میگا واٹ کے قریب ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, یا جی 35,000 میگا واٹ کر رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ 25,000 ہے, اور ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ شاید 19,000 کے لیے ہیں صحیح یا 20,000. صحیح تو صحیح جہاں توجہ دینی چاہیے وہاں توجہ نہیں دیں گے کبھی بھی. صحیح صحیح. ہمیں پیسہ بنتا ہوگا وہاں توجہ دیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا اجازت الحق صاحب, یہ نئی نہریں نکالنے کا جو معاملہ ہے گرین پاکستان سکیم کے تحت, تو یہ دریا سندھ کے اوپر 6 نہروں کی بات ہو رہی ہے, چولستان لہ رہے ہیں, لیکن یہ سندھ کی ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں, وہ مخالفت کر رہی ہیں. تو یہ جو پانی کا تقسیم کا معاملہ ہے اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پہ سب کو بھی بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے. جو نئی نہریں بن رہی ہیں ان کے لیے نیا پانی بھی آنا چاہیے. جو دریا میں پانی ہم پھینک دیتے ہیں, جی اگر وہ نئی نہروں کو ہم تقسیم کریں تو وہ جی اس میں تو بہتری آئے گی. لیکن ہمارے ہاں ہر معاملے کو پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش جی کی جی جاتی ہے کہ ووٹ بینک کو پکا کریں اپنا. جی جی کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا گیا صرف اس لیے کہ جھوٹ پہ جی سیاست کے پی کے اندر جی اور جھوٹ پہ سیاست سندھ کے اندر. جی ٹھیک ہے. اچھا اجازت الحق صاحب, یہ مولانا فضل الرحمان کی سیاست آپ کو کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ کے پی میں ان کا ایک ووٹ بینک ہے, معاملات ہیں, لیکن وہاں پہ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ویو آئی ہوئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عید کے بعد یہ جو ایک صف بندی کی جا رہی ہے کہ عید کے فوراً بعد کوئی احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر پی ٹی آئی مولانا صاحب کے ساتھ اپنے معاملات طے کر لے گی اور ان کو وہ اکوموڈیشن دے دے گی جو چاہتے ہیں وہ, جی اور اپنے گراؤنڈ کو ریلیز کر دیں گے تو پھر اکٹھے چل سکتے ہیں. ورنہ ایک پنجرے میں مطلب وہ کیا کہتے ہیں بکری اور شیر اکٹھے تو نہیں رہ ہاں سکتے. جی ہاں جی, اب پتہ نہیں بکری کون ہے شیر کون ہے. بہرحال اچھا, کیا اکوموڈیشن, کیسے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پاور شیئرنگ وغیرہ کا ہوگا کوئی معاملہ؟ وہ تو ان کو ہے نا, ان کی جو سیٹیں ہیں ان کو دے دی جائیں وہاں پہ ہاں جی, جہاں پہ وہ جیتے آ رہے ہیں. ان مطلب کے علاقوں کو خالی کر دیا جائے جو کہ ناممکن ہے, جی کیونکہ مولانا صاحب کی اور علی مین گنڈا پور کی جو ایک ہی پچ ہے تو وہ کھیلتے ہیں. بالکل ایک ہی شہر سے ہیں, بالکل اس وقت تینوں بڑے کھلاڑی ایک ہی شہر سے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. تو آپ اور ایسی جی 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 سر, کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی مجھے جس میں کہ مولانا صاحب جمپ کریں گے. پاکستان کے اندر اب طریقے چلانے کا موسم نہیں رہا, نہ وہ ماحول رہا ہے. نے بھی جو جتنا پیک پہ لے گئے جس وقت جی نہیں لے جانا چاہیے, ان کو بھی کچھ اپنا معاملہ بچا کے جی رکھنا چاہیے. اب انہوں نے بھی دیکھا نا, کالز دی ہیں 8 فروری کو دی تھی تو کوئی باہر نکلا ہی نہیں بیچ میں. جی جی چیک سختی ہو رہی ہے, حکومتوں نے سختی کرنی ہے. ہم بھی پوزیشن میں تھے, ہم کرتے تھے, ہم پہ بھی سختی ہوتی تھی, تو صحیح جتنا ہم کر سکتے تھے ہم بھی کرتے تھے. جی بالکل تو ٹھیک. اب جو ہے یہ تحریکیں چلتی ہیں جب اس کے پیچھے کوئی پاکستان کی جو تاریخ ہے کہ کوئی ریلیجس ایلیمنٹ ہو اس کے پیچھے. صحیح صحیح. تحریکیں یہاں پہ وزیر اعظم لانے کے لیے یا بنانے کے لیے وہ نہیں چلتی یہاں پہ. صحیح ایشو ایسا ہونا چاہیے جس میں کہ لوگوں کے جذبات شامل ہوں, صحیح ہے. اور وہ ڈھونڈنے کے لیے میرے خیال میں کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. جی اچھا اجازت الحق صاحب, یہ ٹرمپ کے آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے خطے پہ اور خاص طور پر پاکستان کے اوپر کیا کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹرمپ کے آنے سے پاکستان پہ کیا اثرات ہونے ہیں, ان کو اپنے ملک میں اتنے اثرات آ گئے ہیں جی کہ اپنے ہی پڑوسیوں کے ساتھ میکسیکو سے ان کی لڑائی ہوگی, کینیڈا سے ان کی لڑائی ہوگی, صحیح. چائنا سے وہ لڑ رہے ہیں, سعودی عربیہ کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ 100 ارب ڈالر جو ہے $1 ٹریلین لا کے انویسٹ کرو, پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تو اپنے ملک کو سنبھال لیں تو بہت اچھی بات ہے. دیگر جگہوں پہ پنگا لینے کی, جس طرح افغانستان کے اندر سے اس طرح بھاگے ہیں کہ سارا اسلحہ پیچھے چھوڑ کے جو ہمارے ہمارے لیے گلے پڑا. وبال جان بنا ہوا ہے. اچھا, اب دوبارہ کچھ نظر آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے کوئی افغانستان میں ایکٹیو ہوں؟ اب بگرام ایئر بیس کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں. کوئی ایسی صورتحال ہے, کوئی آپ کے پاس اس بارے میں کوئی خبر ہے؟ دیکھیں بڑا مشکل ہے ایک دفعہ پھر سے محاذرائی کرنا. انڈائریکٹلی پراکسیز کے ذریعے کوشش کریں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا. جی اگر یہی ہے تو امریکہ جو
आईएसएस को, दूसरी तंजीमों को सपोर्ट करता है जी अपने मकासद के लिए, और बाद में वही इनके गले पड़ जाती है। जी। अच्छा ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान को यानी इलाकाई ताल्लुकात जो हैं, इलाकाई सतह पे अपने तावन की, जैसे रशिया के साथ, चाइना के साथ, ये बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? और इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है आपको। अब रीजनल जियो पॉलिटिक्स जो है वो सारी रीजनल होगी। अब सही। ईरान हो गया, रशिया हो गया, हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का मसला सेटल करके जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाने चाहिए कश्मीर का मसला सेटल करने के बाद। जी और चाइना, ये हमारे जो हैं नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सेंट्रल एशिया है, टर्की है, जी ये ममालिक, इनके साथ हमारा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी होना चाहिए। जी और ग्वादर पोर्ट को जो नहीं बनने दे रहे, वो यही तकलीफ है हम लोगों को जी कि ये पोर्ट, ये बेसिकली इट्स अ मतलब गेट टू सेंट्रल एशिया, जी और इट इज अ गेट टू चाइना, एंड जी इट इज ऑल्सो टू रशिया जी थ्रू सेंट्रल एशिया। ये तकलीफ है जी हमारे दुश्मन, जो कि वो बनने नहीं दे रहे उसको। जी ठीक है। तो आज अच्छा अच्छा, कश्मीर की क्या सूरत हाल है इस वक्त? वहाँ पे क्या सूरत हाल है? यासीन मलिक को ताड़ जेल में उन्होंने डाला हुआ है। वहाँ की जो तहरीक आज़ादी के जो मारूफ रहनुमा है, उनको उन्होंने पाबंद सलासल किया, और कहा जाता है कि मकबूजा कश्मीर में जो नौजवान हैं उनको उठा के पूरी इंडिया की जेलों में फैला दिया गया है। तो इतना जुल्म वहाँ पे हो रहा है, तो इस वक्त भारत के सामने कोई ऐसी कुव्वत खड़ी नहीं हो पा रही। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो इस कश्मीर का क्या हाल देखते हैं आप? देखिए, हमारे अपने मसाइल इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। भारत का जो सेकुलर चेहरा है, भयानक, जी जो वो सबसे ज्यादा बुनियाद परस्त फंडामेंटलिस्ट जो है, भारतीय हुकूमत है इस वक्त। जी और जो अपने अंदरूनी मुल्क जो अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ जो स्टेट टेररिज्म है उनका, रियासती दहशत गर्दी है, जी उसका भी मतलब कि सानी नहीं है। जी सही और कह रहे हैं। जिसके अंदर जो उन्होंने किया, ये हमें चाहिए था कि इसको हम इंटरनेशनली उजागर करते, लेकिन हमारे अपने मसलों में हमें इतना उलझा दिया गया है जी भारत ने, दीगर दुश्मनों ने, कि हम खुद अंदरूनी तौर पर कमजोर हो गए हैं। लेकिन आप ये सोशल मीडिया, अभी आप पीका एक्ट के बारे में बात करेंगे, जी आप सुबह सोशल मीडिया उठा के देख लें, अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपनी ही फौज के खिलाफ, अपनी रियासती इदारों के खिलाफ जी सुबह से लेके इतना हिंदुस्तान का मीडिया नहीं नहीं बोलता कह रहा जितना जितने हमारा हमारे। अपना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है इजाज़ लाख साहब, कि हमें अपने ही मंजी के नीचे डांग मारनी चाहिए और हमें खुद अपने जो मामलात हैं उनको ठीक करना चाहिए। इजाज़ लाख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।